अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान को लाहक एक बदतरीन बहरान एतमाद का बहरान भी है। मुंतखब नुमाइंदों को रियासत के इदारों पर एतबार नहीं, इदारों को अवामी मसाइल के हल के लिए सियासतदानों की नीयत पर एतबार नहीं, अवाम के एक हिस्से को सरहदों की हिफाजत करने वालों की निगरानी पर एतबार, और रियासत के निगरानों को आज़ादी राय मांगने वालों की मुहिबुल वतनी पर एतबार नहीं। बेएतबारी के इस बहरान की ये कैसी संगीनी है कि इस मुल्क के 3 बार मुंतखब साबिक वज़ीर आज़म, जिनकी हुकूमत अपनी, काबीना अपनी, इदारे मातहत और ऐवान-ए-ज़ात गुमान रखते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की बदतरीन डिक्टेटरशिप है। क्या पाकिस्तान अब की बार जुडिशल मार्शल लॉ से गुजर रहा है कि अवामी मसाइल का फितरी मसीहा यानी कि मुंतखब नुमाइंदे की पोजीशन किसी बदनीयती की बुनियाद पर कमज़ोर तर कमज़ोर की जा रही है? चीफ जस्टिस इस हवाले से क्या कहते हैं, एक दफ़ा मुलाहिज़ा कीजिए। वो मार्शल लॉ, वो किस चीज़ का मार्शल लॉ? वो किसने लगाना मार्शल लॉ और किसने लगाने देना मार्शल लॉ? इस मुल्क में जमहूरियत रहेगी। पहले तो मैं ये आपसे कहा करता था कि उस दिन मैं नहीं होऊंगा जिस दिन यहाँ पे इस तरह का वो इक़दाम किया। आज मैं आपको ये अंदिया और आपको ये पैगाम दे के जा रहा हूँ कि मेरे सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस नहीं होंगे जिस दिन ये किसी इस तरह का हम पे शक खून मारा गया। सिंध में एक इदारे ने सियासतदानों की सफ़ों में कचरा साफ किया और एक इदारे ने कराची की शाहराहों पर लगे ढेर पर सुओ मोटो लिया, तो कसूर किसका है? ये वो चंद सवाल हैं कि जिसने अवाम को बेएतबारी के इस बहरान का सबसे ज़्यादा शिकार किया है। अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहे थे, अवाम के वोट के तकद्दुस के हवाले से उनकी क्या ओपिनियन है, ये भी मुलाहिज़ा कीजिए। जिस वोट की आप कदर और इज्जत के लिए फरमाते हैं, उसको वोट और की कदर और अज़मत और इज्जत ये है कि आप लोगों की खिदमत करें, उनको वो हक दें जो आइन ने उनको प्रोवाइड किया। आजकल सुप्रीम कोर्ट के साथ यकजहती का बहुत रोमांस हो गया, और भाई हमें किसी यकजहती की, किसी सॉलिडारिटी की, किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मुझे अगर सपोर्ट की जरूरत है तो मेरे इन दोस्तों से सपोर्ट की जरूरत है। इस इदारे को कोई पॉलिटिसाइज करने का सोचे भी नहीं। चीफ जस्टिस साहब पंजाब में तालीम की सूरत हाल पर भरम थे। 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स मुअत्तल करके घर भेजने का हुक्म दिया। महकमा तालीम का बेड़ा गर्क करने वालों की सरजनिश भी की और ये नुक्ता उठाया कि किस तरह पंजाब हुकूमत ने अपने मिनिस्ट्री से लोगों को नवाजा है और कहाँ किस इदारे में किस मिनिस्टर का सिफारशी बैठा है। कैसे तैनातियों में मेरिट के जनाजे बड़ी धूम से निकाले गए हैं इस मुल्क में, और एक उम्मीद सी बनती है नाजरीन कि कोई है कि जो अवाम का नब्शनास है। अब अवाम एक ट्वीट से बहल जाती है। गैर सियासी लोगों को अब सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। बहरहाल फिर ये पता चलता है कि यहाँ तो कोई गैर मरई शय टेलीविज़न चैनल्स की बोलतियाँ भी बंद करा देती है। जजेस को सख्त फैसले देने के लिए थपकी भी देने की कोशिशें की जाती हैं। अवाम फिर अनफॉर्चुनेटली एतबार से जाती है। ये क्या सिलसिला है और इसका हल क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के। हमारा साथ दे रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, आप रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, मेंबर कौमी असम्बली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट सेनेटर जाहिद खान साहब ANP से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा वक्फे के बाद फिर मिलते हैं। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जाहिद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मुझे बताइएगा, क्या इन अ नटशल 2-3 बुनियादी सवाल हैं जो बहुत से लोगों को एक फंसाया हुआ है तो कन्फ्यूजन के अंदर। मुझे बताइए, क्या ये मुनासिब वक्त नहीं है अभी PTM के रहनुमाओं के इश्यूज़ को या उनकी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के? इज इट प्रॉब्लम विद द टाइमिंग? मेहर, बिल्कुल आपने सही बात की और अच्छी बात की। देखिए, PTM के जो मुतालिबात है वो तो जायज़ है, वो कोई ऐसे नहीं है मुतालिबात कि उनको ना माना जाए या उस पर गौर न किया जाए। हाँ, लहजा उनका सख्त है, वो अलग बात है। लेकिन आपको याद होगा कि ये जो मुतालिबात थे ये तो NP ने बहुत पहले दिन से कही थी, और ये कहा था कि जो मीरानशाह में या जो वज़ीरिस्तान में जहाँ पे बाज़ारें ख़त्म हो गए, लोगों के सारे जितने भी मार्केट से वो मलामेट हो गए, या जो घरें हैं वो मलामेट हो गए, नुकसान हुआ, तो उसका इजाला भी होना चाहिए। उन लोगों को वो
دینے بھی چاہیے، لیکن نہیں ہوا۔ اب وہ پی ٹی ایم اپنے انداز میں اس کے جو مطالبات لے کے آ رہے ہیں، دیکھیں ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، وہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں۔ پیغام سخت ہے، لہجہ سخت ہے۔ باقی تو دیکھیں مطالبات تو بالکل صحیح ہے، مطالبات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو نہیں مانا جا سکے۔ وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، وہ بہتر ہو، پشتونوں کے حقوق کی بات۔ سر مگر میں ویسے دکھانا بعد میں بات بھی کریں گے، لوکلی پیغام اور انٹرنیشنلی پیغام اور بھی پرسیو کیا گیا، مگر اگر آپ مجھے اجازت دیں علی محمد صاحب، کیا ہم درست کر رہے ہیں ان لوگوں سے آنکھیں چرا کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں جب آپ کسی چیز کو توجہ نہیں دیتے پھر وہ خراب بھی ہوتا ہے اور دشمن اس سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ فاٹا ریفارمز واز دا کی۔ فاٹا ریفارمز کو مسلم لیگ نواز نے مولانا فضل الرحمان صاحب اور اچکزئی صاحب سے بلیک میل ہو کے نہیں آگے آنے دیا۔ فاٹا کے عام کی خواہش تھی کہ وہ جو ہے پشاور اور کے پی سے ایملگمیٹ ہوتے، یہاں تک کہ لا اور جسٹس کمیٹی میں ایک لا بنانے لگی تھی مسلم لیگ نواز۔ پالیٹکس کی ہے، سنیں نا، سنیں میں بتاتا ہوں ہم جا کدھر رہے ہیں۔ لا بنانے لگی تھی کہ ہائی کورٹ ان کو اسلام آباد دے رہی تھی، میں نے اس پہ آبجیکشن کیا کہ بھئی ان پختونوں کو 7 ایجنسی سے یہ اسلام آباد آئیں گے، ان کو پشاور ہائی کورٹ دو۔ تو جب آپ اس طرح کریں گے تو فالٹ لائنز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ پاکستان میں کچھ بیسک فالٹ لائنز ہیں، جیسے سنی شیعہ ڈیوائیڈ کو لوگ پاکستان کے خلاف یوز کرتے ہیں، بلوچ، سندھی، پختون، پنجابی، ان چیزوں کو۔ یہ جو پی ٹی ایم کے ڈیمانڈز ہیں، ہر پختون کے ڈیمانڈز ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ایشوز، لیکن پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم پہ جو پاکستان یا جو پاک فوج کے خلاف بات ہوتی ہے، ایز اے پاکستانی آئی ٹوٹلی ریجیکٹ اٹ۔ یہ کل جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے، کیا کسی نے سنا ہے؟ یہ جو وہاں پہ نعرے لگے، ایز اے پاکستانی سوشل میڈیا کوریج تو ٹوٹل ہوئی ہے، ورنہ بلیک آؤٹ رہا ہے۔ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ۔ کوئی بھی پاکستان کے خلاف پاک فوج کے خلاف بات ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، میں بالکل فیلنگ ہے۔ دیکھیں میں بات اب یہاں سے منظور، یہاں سے پلیز مجھے لیٹ اٹ بی ریکارڈنگ، لیٹ اٹ اینڈ ڈو پلے اٹ۔ میں پختون ہوں لیکن سب سے پہلے میں پاکستانی ہوں۔ منظور پشتون صاحب، مجھے آپ کا نہیں پتا، لیکن جب پاکستان بن رہا تھا میرا دادا پیر محمد خان پاکستان کے لیے جیل گیا۔ ہم نے پختونوں نے پاکستان بنایا ہے، پنجاب نے، بلوچستان نے، سب نے قربانیاں دی، ہم نے ریفرینڈم کے ذریعے بنایا ہے۔ اس پاکستان کو آپ کے کسی نعرے کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ پختونوں کے مسائل سب اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی اٹھا رہی ہے، اے این پی بھی اٹھا رہی ہے، جمعیت جماعت بھی، لیکن آپ کے سٹیج پہ جو پاک فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف نعرہ بازی ہوتی ہے، یہ تو کابل کی بھاشا ہے، یہ تو کابل کی بھاشا ہے۔ مگر زاہد صاحب، آئینی فریم ورک سے باہر ان کے مطابق وہ نہیں جا رہے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے ریاست اگر لا تعلقی کنٹینیو رکھے گی ان سے تو یہ اس دائرے سے خود باہر ہو جائیں گے، فورس ہو جائیں گے باہر؟ ایک بات واضح ہے کہ وہ نوجوان ہیں، ان لوگوں کا جو حالات دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ان کی مطالبات جب آپ اس کو اس کے طرف توجہ نہیں دیں گے، اس سے ڈسکس نہیں کریں گے، تو یہی جو چیزیں دوبارہ دنیا بھی ان سے پھر فائدہ اٹھائے گا، پھر دنیا میں اس کے خبر بھی جائے گی۔ بے شک آپ اپنا یہاں پہ، مگر جیسے علی محمد صاحب نے کہا ان کی فیلنگ ہے کہ یہ فورن فنڈڈ ہے، یہ تو علی محمد کو پتہ ہوگا، مجھے تو، مگر آپ کو تو نواز شریف صاحب کے بھی اداروں کے خلاف برے نہیں لگتے، تو یہ کیوں لگیں گے؟ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں وہ علی محمد صاحب کا اپنا یار کل جو نعرے لگے وہ اب دوران ہی سکتے اس پروگرام میں، حقیقت میں جو چیز ہے وہ تو وہاں موجود ہے، جو مطالبات ہے وہ تو ان کی ٹھیک ہے، اگر اس کو آپ وہ نہیں دیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ پھر وہ لوگ جس طریقے سے جیسے علی محمد نے کہا، ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کے مطالبات کو تو سارے پختون سپورٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ پختون مر تو رہے ہیں۔ پختون جو قبائلوں کے ساتھ ہوا، آپ نے اس کے 11,000 ملک مار دیے، اس کا کسی پرسان حال نہیں، اس کا پوچھا نہیں گیا۔ سر ان کا لاپتہ افراد کا ایشو، ہزارہ وال کا نسل کشی کا ایشو، یہ سارے وہ ایشوز ہیں جن کو جتنا ہم دبائیں گے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مہر اس کو توجہ دینا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنی چاہیے، ان کو بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے تاکہ یہ بات آگے نہ بڑھے اور اس سے کوئی اور دشمن پیدا نہ اٹھا سکے، کیونکہ ہاں
تو ادھر وہی بات نا، تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیسے لوٹا. مجھے رازنوں کی خبر نہیں، تیری راہبری سے سوال ہے. راہبری سر جو کرنے ہیں ان کے لیڈرز سوشل میڈیا کے اوپر کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ، وی ویلکم دا پشتونز، ایوری تھنگز ہنکی ڈوری، مگر کیا کرتے ہیں سر؟ گٹر کا پانی ریلیز کر دیتے ہیں، رات گئے ان کو پکڑ کے پیٹتے ہیں، پولیس ہراساں کرتی ہے، حراست میں رکھتے ہیں. سو شہباز شریف صاحب ہوں یا مریم بی بی ہوں، ان کے ٹویٹر کے بیانات اور کال آف فیل میں اتنا تضاد ان کی لیڈرشپ میں. ترجمان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ملک صاحب، مگر آئی وانٹ یور پوائنٹ آف ویو فرسٹ. دیکھیں مہر، ویسے فرینکلی نو آئیڈل فلیٹری، لیکن آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس ایشو کو ڈسکس کر رہی ہیں. ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، جتنے ہم اس پینل پہ بیٹھے ہیں، کہ یہ ایشو مین اسٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوا اور صرف سوشل میڈیا. اللہ خیر کرے. نہیں، اللہ خیر کرے گا. اور دیکھیے، ہم نے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے ایشوز کو ڈسکس کرنا ہے، ہم نے ان کو کارپٹ کے نیچے نہیں پھینکنا. جب ہم ایشوز کو کارپٹ کے نیچے پھینک دیتے ہیں، ان سے نظریں چراتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں، وہ سمر کرتے رہتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی وہ ایسے لاوے کی صورت میں پھٹتے ہیں کہ جس کا پھر کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میڈیا کے اوپر اس کا بلیک آؤٹ ہوا، جو لوگ اس کے اوپر بات کرنے سے گریزاں ہیں، وہ ایک غلط رویہ ہے اور ہمیں ان کو موقع دینا چاہیے. وہ آئیں، اپنا موقف، اپنی گریونسز ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور پھر مہر ہمیں اس چیز کا کر چکے. مسئلہ صرف یہ، میں کچھ چیزیں دیکھ لی تھی کہ لوکل پیغام اور ہے کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے. انفارچونیٹلی انٹرنیشنل میڈیا کو جو پیغام ہے نا، وہ اپنے اداروں کی تذلیل بھی ہے، ان کے اوپر ایک چارٹ شیٹ بھی ہے، ان سے یہ بھی ہے کہ بھئی آؤ ہمارے اداروں کا احتساب کیا جائے. یہ غلط بات ہے. نہیں دیکھیے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اس میں ہمیں یہ چیز بھی دیکھنی ہے. آپ درست کہہ رہی ہیں اور ہمارا بھی یہی خیال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی یہی خیال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیلنگ کافی نہیں ہے. دیکھیں نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا is it raw funded or foreign funded or not؟ اور یہ بھی مہر ہمارے ملک میں یہ دیکھیے، یہ ہمارے ملک میں ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں غداری کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں، کافر ہونے کے فتوے بھی لگائے جاتے ہیں اور یہ سارے ان کے پیچھے پولیٹیکل موٹیوز ہوتے ہیں. ہمیں آج تک کئی لوگوں کا، آپ کو، مجھے، علی محمد کو، جو دیگر شرکاء ہیں اس پینل میں، کتنے لوگوں کے اوپر غداری کے الزامات لگے، کتنے لوگوں کو سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا اور پھر بعد میں اپنے رویوں پر معافی مانگی گئی. یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس سے گزری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو BB was considered to be a big security risk. تو ہمیں اس رویے سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہمیں جہاں پر انہیں اپنی سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں، ہمارے نوجوان، obviously کیوں نہیں، جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے اس کا میں ممبر ہوں، ابھی وہ بننے جا رہی ہے، اینڈ once it's there تو اس ایشو کو اٹھائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے، اس پہ پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے. سے پہلے کوئی کال آف فیل میں تضاد پایا کسی نے، یا آپ لوگوں کو دکھ ہوا کہ رویے سے، یا they did what was the right thing، ان لوگوں نے صحیح کیا ہے؟ دیکھیے، جب آپ ایشوز ایڈریس نہیں کریں گے، اگر ایسی فیلنگز ہیں پارلیمنٹیرینز کو، پھر تو انہوں نے اپنے دائرے میں رہ کے صحیح کیا ہے. ایک منٹ مہر صاحبہ، ملک صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. منظور پشتون، آپ کے سٹیج پہ جو نعرے لگے ہیں، کیا وہ میں دہراؤں؟ جب تک آپ اس نعروں پہ معافی نہیں مانگتے پاکستان سے، ہم پاکستانیوں، دیکھیں ہم سب کے گلے رہتے ہیں، ایز اے پولیٹیشین ہمارے گلے رہتے ہیں، بھئی ملٹری کو ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جمہوریت نہیں ہوگی، وہ ہوگی. میں آپ کو سچ بتاؤں، کل جو نعرہ لگا، دیکھیں میں نے نہیں سنے، میں کہیں بھی نہیں تھی، ویری کلیئر. آپ کل کے لاہور جلسے کا جا کے دیکھیں، یہ بات کرنا منظور پشتون کے جلسے سے، پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہونا پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے کہ آرمی پبلک سکول میں ہماری پاک فوج انوالو ہے، شیم آن یو منظور پشتون. یہ بات اس طرح کی باتیں کل ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں کل ہوئی ہیں. سر میں نے تو سوشل میڈیا پہ والد کو دیکھا تھا. شرم آنی چاہیے جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں ملک صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں، علی محمد صاحب، پختون جو ہے، پختونوں کے مسئلے کو پاکستان پاک فوج کے خلاف یوز نہ کیا جائے. یہ ہندوستان ہمارے اندر 5th جنریشن وارفیئر لڑنے کی کوشش کر رہا ہے. ادارہ ان کو سمجھیں. دیکھیں کیا پٹھان اور فاٹا کا تو ہم نے پاکستان بچایا ہے، مجھے اجازت تو دیں سر، کے بغیر وردی کے فوجی رہے ہیں. وہ فاٹا کا واریر، یہ ایک سب سے فیمس بات ہے کہ جب گورا قابو نہیں کر سکا تھا، ہر ایک کو اوورٹیک کر لیا، کالونائز کر لیا، ان کو کہتے تھے بے لگام گھوڑے ہیں، ان کو نہیں ہم قابو کر سکتے، ان کو اپنی منشا، اپنی منطق، اپنی مرضی کے کام کرنے ہیں. مگر پیٹریوٹزم حد کا، محبت حب الوطنی حد کی. ملک صاحب اوور ٹو یو سر. کم آن یار، سیاست اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ اس میں داؤ پہ لگا دیں. باہر کا پیسہ اچھا ہے لیکن پاکستان سے اچھا نہیں ہے. دیکھیں جہاں تک اس کے طریقہ کار کا تعلق ہے منظور پشتین کے، وہ صرف طریقہ کار کی بات نہیں ہے. مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، ایویڈنس موجود ہے ہسٹری میں. ہم نے بے شمار دفعہ کہا کہ ISI کو ملک کے سیاسی معاملات میں جہاں پر سیکیورٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، حکومتوں کے بنانے گرانے میں سپریم کورٹ کے اندر میٹرز گئے، جنرل دورانی آن ریکارڈ ہیں، کئی باتیں ہوئیں
کئی پولیٹیکل پارٹیز پہ، میری پولیٹیکل پارٹی پہ بھی ایلیگیشن تھا. لیکن یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں کہ اگر کسی قیمت پر بھی جو علی محمد کہہ رہے ہیں اور جو منظور پشتین نے طریقہ کار اختیار کیا ہے، تو کیا یہ آئی ایس آئی اتنی کریڈیبل نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہو کہ یہ لوگ کون ہیں، کیوں اٹھے اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ہمیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اگر یہ بات صرف فریڈم آف ایکسپریشن کی تھی اور اس حد تک تھی کہ کسی کو اپنا مدعا بیان کرنا چاہیے، تو یہاں پر مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، کیا اے این پی نے پختونوں کے کاز کو چیمپئن نہیں کیا؟ کیا پی ٹی آئی میں جہاں پر علی محمد خان جیسے لوگ ہیں انہوں نے پختونوں کے کاز کو چیمپئن نہیں کیا؟ اور اگر ایک شخص ایسا اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے پاکستان کی فوج کے خلاف You also feel, and آپ کو انٹیلیجنس ہے آپ کی حکومت کو آرگینک موومنٹ رکھ رہا ہوں، وہ یہ رکھ رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پر میں نے سنا اور جو رپورٹس ہم تک آئیں، اس کے بعد کسی صورت بھی یہ ملک کے اندر اس طرح کی تحریکیں اٹھنا کہ جو ملک کی وحدانیت کو اور ان اداروں کو جو کہ اس ملک کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں اس طرح سے ملائن کریں، تو بات بنتی کہاں ہے؟ یہ تو انتہائی غلط بات ہے. دیکھیں میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا ایک نقطہ اٹھاتے ہوئے احمد خان کی گفتگو سے اور علی محمد کی اور زاہد خان صاحب کی، کہ اگر وہ واقعی فورن فنڈڈ ہے تو وہ پھر ابھی تک جیل کی سلاخوں مصطفیٰ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت میری نظر میں میں ڈس ایگری کرتا ہوں، یہ ایک آرگینک موومنٹ ہے، اس کو پولیٹیکلی ایڈریس کرنا چاہیے، ان کی گریوینسز پہ ان کو اس طرح شن نہیں کرنا چاہیے، ان کو آپ میڈیا پہ اسپیس پہ بٹھائیں، وقت سنیں. دیکھیے مجھے صرف ایک بات کہنے، انہوں نے تو سفر کیا. مصطفیٰ مجھے ایک بات کہنے دیکھیں ویر ایور ان ورلڈ کہیں جو بڑی بڑی ڈیموکریسیز ہیں اور جن کی سارا دن ہم ایگزامپلز کوٹ کرتے ہیں، وہاں پر جب یہاں پر کوئی اس طرح کے انسرجنٹس اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ وہ کرتے ہیں؟ یار کم آن، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ ہندوستان میں کوئی اس طرح کی بات کر کے تو دیکھے. No, but Ahmed, what I am saying is that this is میں ایک بات کہوں، اور اگر ہمارے پاس ہماری ملک انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ثبوت ہیں تو وہ پبلک جل سے کیوں کرتا پھر رہا ہے؟ Beyond party lines, no politics into it. If somebody stands up and talks like this, the way this Manzoor is talking, it is unacceptable at all counts. کسی صورت برداشت نہیں ہو. مجھے کسی فردر ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. پھر صحیح کہہ رہے ہیں نا مصطفیٰ کہ ان کو اریسٹ کیجئے. زاہد صاحب میں ایک وقفہ لے لوں پھر آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو میں چاہتی ہوں میں آپ کو ٹوکوں نہ. ایک وقفہ لے لوں پھر آپ ہی سے سٹارٹ کرتی ہوں کہ مصطفیٰ صاحب سینیٹر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یار کہ پھر پکڑو اگر انٹیلیجنس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہے دین اگین وہ تو پوری سٹوری بدل جاتی ہے کہ پھر پکڑیے. پھر کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سم ڈیفیکلٹ کوسچنز بینگ آسکڈ ٹوڈے. تلخ سوال ہیں، تلخ باتیں ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے پینل میں انکلوڈنگ the one who's conducting the show, who's trying to moderate it, حب الوطنی نہیں کسی کی چیلنج ہوگی، کسی کی نیت میں شک نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. جی زاہد صاحب. اوکر صاحب نے کہا کہ زاہد خان نے کہا کہ فارن فنڈنگ، میں نے نہیں کہا. یہ علی محمد نے کہا. میرے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر یہ الزام لگا دوں یا غداری کا سرٹیفکیٹ دوں. ہمیں نہیں پتہ. اگر کسی ایجنسیز کو جس طرح باقی نے کہا ایجنسیز کو پتہ ہے تو پھر پکڑے اس پہ کیس چلا لے. لیکن یہ ایک بات جو اے پی ایس کے واقعے کی بات ہے، آپ مجھے بتا دیں مہر کہ وہ لوائقین جب سے واقعہ ہوا 2016 میں ہوا ہے نا، آج تک وہ چیخ رہے کہ جی وہاں پہ ایک کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ تحقیقات ہو. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کمیشن بنتا ہے؟ یعنی کل چیف جسٹس صاحب جب گئے تو وہ لوائقین آ کے اس کے آمنے اور اس کو بھی تھوڑا سا رحم آیا. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس ابھی مجھے ایک ہفتہ ٹائم دے دے. تو یہ ایسی مسائل جب آپ اگنور کریں گے، جب بڑھتے جائے گا تو اس کے اوپر یہ اعتراضات تو ہوں گے. پھر وہ تو ایک جگہ اپنی پکڑے گی. جس طریقے سے ایف ای ایس کے ساتھ ہوا، وہاں کے لوائقین آج تک چیخ رہے پھر رہے کہ جی اس پہ کمیشن بنایا جائے. تو کیوں نہیں بنایا جائے؟ تاکہ انکوائری ہو، اس کے سامنے لائے، قوم بھی دیکھے کہ یہ جو لوگ غلط بات کرتے ہیں، فوج کے متعلق بات کرتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. لیکن آپ ایک چیز کو اگنور کرو گے اور وہ جو بھی معاملہ ہوگا وہ جو لمبا ہوتا جائے گا، اس کے اثرات یہ نکلیں گے جو آج آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ
میں نے پہلے یہ کہا نا کہ آئینی حدود کے اندر اور اس کے بعد آئین سے باہر پھسل جانا اور لوگوں کے ہاتھوں میں آ جانا ہم نے دیکھا ہے بلوچستان کے اندر، یہ دیکھا ہے it's tragic test case in front of us. آپ بات کر رہے ہیں ان کی بات سے محرومیاں ہیں جو ایڈریس نہیں کی گئیں، وعدے ہیں جو آپ کے ادھورے رہ گئے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے پھر اپنے گلے شکووں کو غلط جگہ ڈائریکٹ کر دیتے نیگیٹیولی. ہمارے ساتھ I'll let you talk as well obviously. مبشر زیدی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا مبشر، ایک مسئلہ ادھر ہمارے سینیٹرز پارلیمنٹیرینز کا یہ فیلنگ ہے کوٹ ان کوٹ کہ یہ را فنڈڈ ہے یہ پوری موومنٹ، اور It's not my feeling. It's not your feeling. چلے علی محمد صاحب کی ہے اور یہ یقین ہے، انکلوڈ کر رہے ہیں جن کا ہے ان کی بات کرو نا. زاہد صاحب کی بھی نہیں ہے. ملک احمد ترجمان پنجاب گورنمنٹ کہتے ہیں ہمیں ایجنسیز نے اعتماد میں لیا ہے and we have the best agencies in the world. میں نے جو کہا مجھے اس کی وضاحت کر لینے دیں ایک سیکنڈ. یار ہر کوئی میں نے آپ سے یہ کہا کہ مجھے کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے. جب میں وہ نعرے سنتا ہوں تو اس کے بعد پیچھے گنجائش نہیں رہ جاتی. This is what I said. اچھا سو آپ کی حکومت کو کسی انٹیلیجنس ادارے نے اعتماد میں نہیں لیا؟ ہم نے کوئی بریفنگ نہیں ملی، کوئی انفارمیشن نہیں ملی. آپ گٹر کے پانی کیوں کھول رہے تھے؟ بلوا کر ان سے ہمیں لگا کہ ان کا جو جلسہ ہے اس جلسے کے اندر بہت آبجیکشنیبل چیزیں ہیں. وہ کوئی صرف اپنے حقوق کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. ان کے سامنے ان کا صاحب کا ریکارڈ رکھا، ان کو بتایا کہ یہ جو آپ کی پچھلی سپیچز ہیں ان سپیچز میں آپ نے وہ لائنز کراس کی ہیں جو کسی ملک میں کوئی بھی نہیں کرتا. یہ کوئی اچنبے کی بات تھوڑی ہے. فریڈم آف ایکسپریشن کیا کوئی بالکل انبریڈلڈ ایک ایسا رائٹ ہے جو آپ نے دے دینا. مشرف مبشر آبجیکشنیبل چیزیں ہیں علی محمد صاحب کے نزدیک بھی، ملک صاحب کے نزدیک بھی. and I honestly haven't heard the نعرے. آپ تھے ادھر، واقعی اینٹی ادارے اینٹی فوج نعرے ادھر لگے ہیں سر؟ دیکھیں مہر، بالکل لگے ہیں نعرے، لیکن جب ایسی کوئی چیز شروع ہوتی ہے موومنٹ تو میرے خیال میں ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان سے بات کرے. اب ریاست اگر ان کے اوپر برانڈ کرنا شروع کر دے گی کہ یہ تو باہر کے جی ان کے فنڈنگ ہو رہی ہے یا یہ تو ہے ہی غدار یا اس طرح کے، ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو پاپولر نیریٹو سے ہٹ کے ہو جائے ہم فوراً اس کو برانڈ کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو کوئی اس کے پیچھے یا تو کوئی دشمن ملک ہے یا اس کو جو ہے. میں تو اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے اسی لیے آج مشرف پوچھ رہی ہوں، مبشر آئی ایم سوری، میں اسی لیے اپنے الیکٹڈ نمائندوں سے پوچھ رہی ہوں زیدی صاحب کہ یہ ان کو کیوں نہیں کلیئرٹی، ان کو کیوں نہیں معلوم، ان کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا؟ نہ اپوزیشن کو پتا ہے، نہ حکومت وقت کو پتا ہے. اپیرنٹلی دے ڈونٹ، ان کی فیلنگ ہے، ان کو مسئلہ ہے آبجیکشنیبل کانٹینٹ سے. مگر آپ لوگوں نے کیوں نہیں انٹیلیجنس ابھی تک ان سے گیدر کی کہ آپ ڈنکی کی چوٹ پہ آج بیٹھ کے کہیں کہ بھئی غلط ہے، we have the information and as Senator Mustafa saying arrest them then. Why this? آپ نے اس ٹاپک کو اتنا ٹیبو بنا دیا ہے کہ اس کے اوپر آپ بات نہیں کریں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور پھر صرف اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ صرف اس کی ہوگی. دیکھیں جہاں تک اے پی ایس کی بات ہو رہی تھی، کیا یہ بھی ہمارے علم ہے، میں نے سوشل میڈیا پہ خود ویڈیوز دیکھی ہیں، اے پی ایس کے وہاں پر والدین موجود تھے، وہاں پر والدین نے تقریریں کی ہیں اور انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو وہ کر رہے ہیں. تو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ ان کی گفتگو کو سنیے، ان کی گفتگو کو ریسپونڈ کیجئے، ان کو آپ بلیک آؤٹ نہ کیجئے. اور یہ کیسی محرومی ہے جو اب شہر موبلائز ہو رہی ہے، کراچی جانے کا کہہ دیا ہے and people are responding to it. دیکھیں وہاں پر ہزاروں لوگ اس مجمع میں جب موجود ہیں تو کیا یہ اس چیز کی گواہی نہیں ہے کہ ہمیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے؟ اور ہم سیاست دانوں کا جلسہ بڑا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ 500 روپے دے کے کیا ہے، یہ کہیں اور سے آ رہی ہیں دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ پٹواری اور ان کو موبلائز کر دیا ہے. تو یہ بڑے بڑے جلسے ہیں، آپ لوگ کیوں اتنے لا علم ہیں؟ Why you completely lost all of you? کوئی اس سے لا علم نہیں ہے. You don't need to be an Why do you not have credible information to share with the public today, sir? Have patience. You don't need to be an Einstein to understand what they are up to. دیکھیں آپ کے ملک میں نیچرل فالٹ لائنز ہیں، مسئلے ہیں جس کو آپ کا دشمن یوز کرتا ہے، شیعہ سنی کو یوز کرتا ہے، آپ کے بیچ میں لوگوں کو مارتا نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے محرم میں؟ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے دوسری جنگ عظیم ہونے والی ہے. پھر یہ جو ہے آپ ادھر تھے، آپ ہمیں آنکھوں دیکھا حال بھی بتائیں گے، ہم نے تو صرف ویڈیو دیکھی ہیں. دیکھیں کیا بلوچستان ایشو کو اٹھا کے ہندوستان ہمیں دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ ہمارا انٹرنل میٹر ہے، اس کو وہ بلون آؤٹ آف پروپورشن نہیں کرتا. Have we resolved it?
سیم دوسری کہانی ہے، اس پہ میں آتا ہوں. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان آپ کا 5th جنریشن وارفیئر میں گھس کے آپ کو کدھر کدھر سے مار رہا ہے. دیکھیں یہ سب سے خطرناک ایشو کیوں ہے؟ آپ کا پختونیسو پاکستان میں ہر جگہ موجود ہے. کراچی میں سب سے زیادہ پختون ہیں. دیکھیں اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں پہ بھی دیکھیں، ساری چیزیں ہندوستان کے اوپر نہ لگائیں. اور بات ہے مسئلے کو حل کرنا، اور بات ہے اس مسئلے کو اٹھا کے لوگوں کو اسٹیٹ کے خلاف کھڑا کرنا، لوگوں کو اپنی فوج کے خلاف کھڑا کرنا. وہاں جب لوگوں کے دیکھیں وہ لوگ غصے میں ہیں، میں آپ کو جیسے مہر نے کہا، میں وہاں اے پی ایس کے جن کے بچے شہید ہوئے ان کا والد یہ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچہ تو گیا، اب جو آنے والے بچے ہیں خدا کے لیے ان کے لیے جوڈیشل انکوائری تو کروا دیں. اس میں مجھے بتائیں کیا علی محمد صاحب آپ کو اعتراض ہے؟ مجھے اعتراض ہے، کسی اور کو اعتراض ہے؟ نہیں ہونی چاہیے. اس سٹیج پہ مبشر صاحب قوم کو بتائیں کہ آپ موجود نہیں تھے، وہاں قاتل نہیں کہا ہماری پاک فوج کو. علی محمد ایک سیکنڈ، آپ ہر چیز ادھر مت لے کے جائیں نا، میری بھی بات سن لینا، باقی باتیں بھی سن لیں. آپ لے کے ملائن کرنا شروع کر دیں گے، برانڈ کرنا شروع کر دیں گے. پاکستان کی بقا کی قیمت پہ لبرلزم کے یہاں پہ نہ پالیں. Gentlemen, I know nobody is saying کہ صحیح کیا انہوں نے. آپ کو کیوں لگ رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں اللہ معاف کرے غلط ہے؟ پاکستانی ہے جی، مجھے تھوڑی ذرا بات سن لے. شاہ سے زیادہ وفادار کیوں بن رہے ہیں ہم سارے؟ ہمارے ادارے ہم تو میاں صاحب کے اوپر آبجیکشنیبل کانٹینٹ کے اوپر ہم روز سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ آپ کیسے جج صاحبان کو کہہ رہے ہیں، آپ کیسے اپنی فوج کو کہہ رہے ہیں. علی محمد ایک سیکنڈ مجھے دیکھیں، دیکھیں میں ایک بات کی وضاحت کروں. جہاں تک اے پی ایس کا تعلق ہے، جہاں تک اے پی ایس، علی محمد ایک سیکنڈ، علی محمد پلیز ایک منٹ دے دیں گے. دیکھیں جہاں تک اے پی ایس کا تعلق ہے تو یہ بات بھی آپ اپنے سامنے رکھیں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کہیں دہشت گردی کا مقابلہ ریاست اور ایجنسیاں کرتی ہیں ان کے اندر اس طرح کی ویزیبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ انکوائریز کے بعد پوری ڈیٹیلز جو ہیں وہ پبلکلی شیئر کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں گوانتانامو بے آپ کے سامنے ایک پوری تاریخ ہے. یونائٹڈ سٹیٹس کے بارڈر سیکیورٹی، بارڈر لینڈ سیکیورٹی، ہوم لینڈ سیکیورٹی کا لا آپ اٹھا کے دیکھ لیں. انگلینڈ کے اپنے جن کی تاریخ، جن کی شناخت یہ تھی کہ وہاں پہ لبرٹیز، انہوں نے امریکہ کو امریکہ بنایا سول لبرٹیز نے، ان لوگوں نے کرٹیل. دیکھیں مجھے اجازت دیں، سر یہ ہمیں پتہ ہے ملک صاحب مگر ایک بات سمجھا دیں، has he become too politically exposed for you to arrest him right now? میں صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے صرف اجازت دیں. دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ مجھے ان کی بالکل شناخت ہی نہیں تھی کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن ان کی میرے پاس پہلی شناخت آئی کیا، ان کی شناخت یہ آئی کہ انہوں نے ایسی سلوگنیرنگ کی جس کو میں ڈائجسٹ نہیں کر سکا. اور میں اس لیے ڈائجسٹ نہیں کر سکا کہ اینو کہ پورا سسٹم کتنا فریجائل ہے. مجھے ضرور ان ایشوز کو ایڈریس، میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو ابھی زیدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں، جو میرے تو بار بار میرے ذہن میں میاں صاحب آ رہے ہیں. بائی دی وے آپ کو اتنا اچھی طرح پتا ہے سسٹم کتنا فریجائل ہے، بٹ نواز شریف صاحب doesn't seem to have a clue of the fragility of the system. میاں صاحب جو بھی کچھ کہہ رہے ہوں، لیکن یہ تو کم از کم نہیں کہہ سکتے جو یہ نوجوان کہہ رہے ہیں. اگر وہ غصے میں ہیں تو ان کے غصے میں احتیاط لازم ہے، ان کے غصے میں احتیاط لازم ہے. I understand. So everybody has their own، وہی تو میں کہہ رہی ہوں، ہر ایک کے نزدیک objectionable content کا ترجمہ اور ہے. ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. نواز شریف جو ایسی باتیں کہی ہیں جس سے سرے سے ایٹ لیسٹ میرے نزدیک عوام کی انٹیلیجنس ڈاؤٹ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو رہا. تو ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. زاہد صاحب، میاں صاحب نے چند ایسی باتیں کی ویکینڈ کے اوپر اگین کنٹینیوڈ کہ مجھے سرے سے یہ شک ہوا کہ یا تو ان کی سمجھ میں ذرا سی کمی ہے، سمجھنے سے قاصر ہیں. مگر پھر میں نے کہا نہیں، تیسری بار منتخب وزیر اعظم ہے، ہر دفعہ دوسری حکومتوں کی کرپشن سے لے کے پوٹینشل مبینہ غداری سے لے کے ہر چیز کے اوپر مکمل انفارمیشن بھی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں. پھر میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ شاید ہماری قوم کو ہی ایڈریس کیا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید یہی اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں، اتنے ذہین نہیں ہیں، تو بھئی یہی باتیں کرو. انہوں نے کہا کرپشن، میرے کیس میں کرپشن کا ذکر نہیں ہے کہیں. بتائیں کرپشن کا ذکر ہے؟
مجھے بڑا تعجب ہوا سر. اب ہم سی جیز بھی چلا رہے ہیں اس کے جواب کے اوپر کہ ہم لمبی بات نہ کریں. پھر انہوں نے کہا دہشت گردی کی میں نے جنگ لڑی, صلہ کیا ملا, نیب کے کیسز بنا دیے گئے. سر کدھر سے جوڑیں کس بات کو, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. موجودہ پارلیمنٹ میں دم خم ہی نہیں, وہی پارلیمنٹ ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ کی کابینہ ہے, وہی پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹلی سیم ہے, فرق صرف ہے تو آپ نہیں ہے. سو اگین پھر کہتے ہیں جناب کہ ملک میں جمہوریت نہیں ڈکٹیٹرشپ ہے ثاقب نثار کی. تو یہ عباسی صاحب کون ہے, یہ کیبنٹ کیا ہے, یہ دانیال عزیز صاحب وغیرہ کون ہے بائی دا وے, جو باقیات آپ کے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں, یہ کون سی جمہوریت کی نشانیاں ہیں. پھر مارشل لاء میں اتنی پابندیاں نہیں لگائی گئی تھیں, اللہ جنت نصیب کرے. مارشل لاء کے دوران تو اجازت بھی نہیں تھی میاں صاحب کو واپس آنے کی اپنے والد کی فیونرل کے لیے, تو کون سی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, کھلا ٹریول کر رہے ہیں, کھلی بات ابھی کر رہے ہیں, گو کہ آف کورس جو میوٹ کوئی کر رہا ہے کون سی قوت کر رہی ہے یہ آپ مجھے بتائیں. یہ تو ان کا اسپوکسمین بیٹھا ہوا ہے, وہ خود بتا دے, اس باتوں کا جواب تو ان کو دینا چاہیے تھے. میں اب اس پہ بات کرنا ہوں, اے پی ایس پہ. دیکھیں آپ آج منظور پشتون نے کیوں یہ بات کی, اس لیے کہ وہاں کے لوائقین آج تک یہ کہہ رہے اگر آپ جوڈیشل انکوائری کمیٹی بنا دیتی تو کیا فرق پڑ جاتا. یہ سن میں سوال کا جواب تو دے دینا, بات تو کرنے دینا, مجھے تو ادھر آنے دینا ذرا پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ نے تو ایک بات کی کہ میں نے بھی کہا کہ یہ فارن فنڈنگ ہے, میں نے یہ بات کبھی بھی نہیں کی, نہ میرے پاس کوئی پروف ہے, نہ میں حکومت میں ہوں. جو لوگ حکومت میں ہیں وہ دیکھیں کہ وہ فارن فنڈنگ ہے کہ نہیں, اور اگر ہے تو ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑے کرنے چاہیے. یہاں جب آپ نے میاں صاحب کی بات کی, میاں صاحب تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اس میں اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہو رہے وہ ماشاء اللہ سے بھی جاتا ہے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک مسئلہ ہے جو دیکھ رہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر ملک میں ثاقب نثار صاحب کی بدترین ڈکٹیٹرشپ اس کی بات نہیں, لیکن اس کی ایک بات پہ ضرور مجھے اعتراض ہے کہ جب اب وہ پشاور گئے ہیں تو اس نے یہ کہا تھا کہ جی آپ سارے جو لوگ ہیں ان سے اپنی سیکیورٹی لے. میرے اوپر 3 اٹیکس ہوئے, میرے پاس صرف 3 سپاہی تھے, اس کو اٹھا کے لے کے گئے. مجھے آپ بتا دیں کہ یہ جو اب چیف جسٹس صاحب گئے تو 417 میں 33 گاڑیوں کے قافلہ. آپ ہیں افتخار صاحب ہیں, کچھ لوگ جینوئنلی ڈیزرو کرتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. تو انہیں 33 گاڑیوں کا قافلہ لے کے جا رہا تھا, کیا وہ تیل خرچ نہیں کر رہے تھے؟ کیا اس کی جو اپنے قافلے جاتے؟ تو ان چیزوں پہ ہم اعتراض ہوتے ہیں کہ یا آپ اپنے لیے بھی اپنے اوپر بھی وہ چیز لاگو کرو جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو. جہاں تک میاں نواز شریف کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جب نااہل کیا تو وہ ایک بطاخے کے اوپر, یہ تو صحیح ہے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے, چونکہ پاناما میں اس کے اوپر کیس ہے, وہ چلنا چاہیے. اگر اس پہ جرم ثابت ہو تو اس کو سزا بھی ملنے چاہیے. لیکن 480 لوگ تھے. اچھا یہ 480 لوگوں کے اوپر اوروں کے اوپر کیوں نہیں چل رہا ہے؟ سب کا ہونا چاہیے. سر مجھے بات بتائیں, یہ واقعی مجھے آئی ایم جسٹ شاکڈ, لائک آنیسٹلی میں سمجھ رہی تھی کہ واقعی آپ کے لیڈرز پولیٹیشنز اس ملک کے اس بات کے اوپر بینک کرتے ہیں نا کہ قوم تھوڑی ڈم ہے, آئی کیو لیول کم ہے, اس طرح کی باتیں کرو, بھیڑ بکریوں کی طرح آگے لگائے رکھو, کرپشن کا ذکر کہاں ہے میرے کیس میں, کہیں ذکر نہیں ہے, میں نے دہشت گردی کی جنگ لڑی اور نیب کے کیسز بن گئے. لائک نہیں دیکھیں مہر, اس ساری میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے, جو نیریٹو ہے, نہیں that's what he's trying to sell, but people are not buying it. وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کے اگر ساری گفتگو کا آپ خلاصہ نکالیں تو وہ صرف اتنا ہے, سمجھ رہے کہ یار بڑا آگے لگایا ہوا ہے, تو وہ صرف اتنا ہے کہ قطر کے شہزادے کا خط مان لو, وہ میرا ڈیفنس مان لو. اگر وہی سپریم کورٹ اگر حدیبیہ کے کیس کے اندر فیصلہ دے, ان کے حق میں فیصلہ دے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر پاناما میں ان کے خلاف فیصلہ آئے تو وہ غلط ہے. تو یعنی کہ یہ دورے معیار تو ان کے بہت بالکل اتنے اپیرنٹ ہیں کہ پیپل کین سی تھرو دس. I don't think they can actually. میں نے اس بات کی پر کہا کہ یا تو ہمارا IQ کم ہے یا تو جناب اعلیٰ کا کم ہے. اسے لوگوں نے کہا صحیح تو کہہ رہے سوشل میڈیا کے اوپر, میں نے کہا واقعی صحیح کرتے ہیں, ایم ہی نہیں تیسری بار منتخب ہو کر آتے ہیں. واقعی ملک کے اندر بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے آج کل. علی محمد صاحب دیکھیں, میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ہم جب بچے تھے نا, ڈاکٹر میں سوئی چبوتا تھا, ہمیں دنیا کا بدترین آدمی لگتا تھا. آپ جب گاڑی چلاتے ہیں, ٹریفک کا اشارہ توڑتے ہیں, آپ کو سپاہی سے کہ یار یہ کدھر سے کھڑا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میاں صاحب کے ساتھ پرابلم یہی ہے, دنیا کے ہر مجرم کو جج جو ہے وہ ڈکٹیٹر لگتا ہے. اب ان کو اڈیالہ نظر آ رہی ہے تو کیا کریں بیچارے. ملک صاحب ویسے منطق تو ہے ان کی باتوں میں, میرے بچوں کو بھی میں ڈکٹیٹر لگتی ہوں. مجھے تھوڑی سی اور کس کو گھر میں لگتی ہوں نہیں کہوں گی. یہاں پہ آپ کے پاس جو سارا پینل بیٹھا ہے, ان کی موجودگی میں یہ ضرور کہوں گا
کہ یہ سارے لوگ ووٹ کی کریشن ہیں, یہ پارلیمنٹیرینز ہیں. سینیٹر زاہد خان تو آبویسلی ان کی بڑی ایک لمبی سیاسی زندگی ہے. سینیٹر مصطفیٰ آپ کے پاس ہیں, علی محمد قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. ٹرسٹ می یہ پارلیمنٹ کو آپ کو تالا لگانا پڑے. یہ جو حالات بن رہے ہیں, یہ آپ اس طرح کی انکروچمنٹ ایسے کبھی اس میں کتنا پرزہ آپ کی لیڈر نے ڈالا ہے سر؟ وقت کی قلت ہے, جلدی سے بتا دیں. اس طرح کی جو آپ نے اب جو ریاست کی جو یہ پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی تھے ان کو فنڈامنٹل رائٹس کی طرح انفورس کرنا شروع کر دی ہے. کمال ہو گئے. اور پھر جو پورے معاملات, تو پھر یہ پوری اسکیم آف کانسٹیٹیوشن کو انڈو کر دیں, لکھ لیں کوئی نیا معاہدہ, اور وہ معاہدہ بھی لکھ لیں بیٹھ کے جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جس کے اوپر آپ تالیاں بجایا کرتے تھے. جب ہم کہتے تھے آپ کا کہنا ہم نے مان لیا کہ آپ درست کہتے تھے, چلے ہم نے لیٹ مانا صحیح پر مان لیا. سر ایک دفعہ دیکھ لیں, میری وقت کی قلت ہے, ایک دفعہ دیکھ لیں کال آف فیل میں تضاد اور یو ٹرن. یہ بدنام یہ ہے سر, مگر آپ نے بھی پورا حصہ لیا ہے, فل کمپٹیشن دے رہے ہیں. ایک دفعہ دیکھیں میاں صاحب پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں لنڈن میں کھڑے ہوئے کیا کہہ رہے تھے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہے. جو اتحادی پارٹیاں جو بھی اس کے لیے ووٹ دیں گی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجرم ہوں گی اس ملک کو کام. کیا عدلیہ پہ وار ہوتا ہے تو آپ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ جی, عدلیہ پہ اگر وار کیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی ان پی ایم؟ حکومت غلط ہے یہاں پہ, عدلیہ صحیح ہے. حکومت کرپشن کو چھپانا چاہتی ہے, حکومت قوم کا پیسہ مارنا چاہتی ہے, وہ لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لانا چاہتی. عدلیہ اس پہ دیوار بن کے کھڑی ہے. ہم اس معاملے میں حق کے ساتھ ہیں. عدلیہ اس وقت حق پر ہے, میں عدلیہ کے ساتھ ہوں, میری پارٹی عدلیہ کے ساتھ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم عدلیہ کے ساتھ ہے. بہت بہت شکریہ. یعنی کہ واقعی پارلیمنٹ میں دم خم نہیں ہے نا. مطلب یہ ہے کہ جمہوریت کا مطلب, اگر جمہوریت کا مطلب نواز شریف ہے تو پھر واقعی جمہوریت. ملک صاحب وقت خم ہے, you have 10 seconds. 10 seconds. ہم کہہ رہے تھے آپ نہیں مان رہے تھے, اور بابا اب ہم کہہ رہے ہیں آپ ہی مان لیں. کوئی بات تو کسی طرف لگائے نا. چلیں, بالکل نہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. 306 اجلاسوں میں سے جب آپ 55 دفعہ بس جائیں گے نواز شریف صاحب پارلیمنٹ, تو واقعی بڑی ہی دم خم اور بد نصیب پارلیمنٹ ہوگی. آپ ہی کا ٹریک ریکارڈ ہے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.